माह रमज़ान में मेरी सास मुझे सहरी का पानी अपने हाथों से भर कर देती। मुझे वो पानी बहुत मीठा लगता। एक रात मैंने उनका पीछा किया तो वो गुसलखाने में पानी नहीं बल्कि किसी और ही बर्तन से काला पानी भर रही थी। मैंने चीख मारकर वो गिलास इनके हाथ से गिरा दिया और मुझसे बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा तो सुकून से बोली कि ये पानी मैं तुम्हें इसलिए पिला रही थी ताकि तुम कभी माँ न बन सको, क्योंकि अगर तुम्हारी औलाद हो गई तो ये सारा घर। मेरा नाम फ़रत है। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा था। घर में हर रोज़ इसी मौजू पर बात होती थी और मैं खामोशी से सब सुनती थी। एक दिन अम्मी ने पापा से कहा कि नए बर्तन ले आएं, क्योंकि रिश्ते वाले लोग देखने के लिए आएंगे तो बर्तन खूबसूरत होने चाहिए। बाबा मुस्कुरा कर बाज़ार चले गए, लेकिन हमें क्या खबर थी कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस गाड़ी वाले से टक्कर हुई वो एक नौजवान लड़का था और इत्तेफाक से बाबा के किसी पुराने दोस्त का बेटा निकला। इसने घबराने के बजाय फ़ौरन बाबा को अस्पताल पहुंचाया। बाबा को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, सिर्फ मामूली ज़ख्म थे जिन पर पट्टी कर दी गई। इस लड़के ने दवाई खरीदी और बाबा को अपने हाथों से सहारा देकर घर छोड़ने आया। जब हम सब ने दरवाज़ा खोला तो बाबा को इस हालत में देखकर घबरा गए। इसी लम्हे इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। इसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो मुझे गौर से देख रहा हो। शायद वही लम्हा था जब वो मेरे हुस्न का असीर हुआ। 2 हफ्ते बाद इसने हमारे घर बाकायदा रिश्ता भेज दिया। जब मैंने बाबा से पूछा कि ये कौन था तो उन्होंने बताया इसका वालिद इनके साथ तजारत करता था और वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा ने कहा कि लड़का बहुत तमीज़ वाला है, गलती हो गई थी, मगर वो भागा नहीं बल्कि मुझे अस्पताल ले गया, मेरा ख्याल रखा और दवाई के पैसे तक दिए। अम्मी ने कहा फिर भी एक दफ़ा अच्छी तरह पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है। जब थोड़ी तहकीक की गई तो अजीब बात मालूम हुई। पता चला कि इसकी वालदा आलिया बीबी बहुत गुस्से वाली औरत है। सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो भी वायरल थी जिसमें कोई शख्स इनके घर के आगे कूड़ा फेंक रहा था। उन्होंने गुस्से में इसके सर पर कोई चीज़ फेंक दी जिससे इसे चोट लग गई। वीडियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर इससे अंदाज़ा होता था कि वो तेज़ मिजाज है। घर में सब सोच में पड़ गए। एक तरफ शहजाद का किरदार था, इसकी शराफत थी, इसकी अमीरी थी, इसका अपना घर था, और दूसरी तरफ इसकी वालदा का सख्त मिजाज होना था। बाबा ने कहा कि किसी को एक हरकत की वजह से जज नहीं करते, पहले मिल लेते हैं फिर फैसला करेंगे। शहजाद ने अपने घर में साफ कह दिया था कि वो मुझसे ही शादी करेगा, इसीलिए वो लोग सिर्फ देखने नहीं आ रहे थे बल्कि बात पक्की करने आ रहे थे। इसने अम्मी को भेजा था क्योंकि वो सारे मामलात पहले ही अपने दिल में तय कर चुका था। आज वो लोग आ रहे थे और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरी होने वाली सास वाकई इतनी गुस्से वाली हुई तो मेरा क्या बनेगा। मैं अपने कमरे में बैठी दुआ कर रही थी कि मेरा नसीब मेरे हक़ में बेहतर हो। मेरी सास के साथ इनकी एक बहन भी आई थी। शायद इनके रिश्तेदार ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए वो दोनों ही तशरीफ़ लाई थी, लेकिन जो एहतमाम वो अपने साथ लाई थी इसे देखकर हम सब हैरान रह गए। फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें, ड्राई फ्रूट, मेरे लिए कपड़े, जूते और कई डब्बे ऐसे थे जैसे पूरी परी बना कर लाई हो। घर का ड्राइंग रूम सामान में से भर गया था। मैं पर्दे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जब हम बात पक्की करने आते हैं तो हम सामान साथ लेकर आते हैं, और अब ये हमारे घर की बहू हो गई, सारा कुछ इसी का है। इसके मामले में थोड़ी ना कंजूसी करेंगे। इनकी आवाज़ में नरमी थी और अंदाज में अपनायत थी। मेरी सास बहुत सुकून से बैठी थी, सबके साथ अच्छे तरीके से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। मैंने दिल में सोचा कि अब शायद वो कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा ना किया। बाबा ने फ़ौरन जनरेटर चला दिया। वो लोग हमसे ज़्यादा अमीर थे, इनके घर में यकीनन यूपीएस का इंतज़ाम होगा, लेकिन उन्होंने हमारे इंतज़ाम पर कोई तबसरा नहीं किया। हमने इनकी वायरल वीडियो का जिक्र नहीं किया, मगर उन्होंने खुद ही हंसते हुए कहा कि वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी। हम भी मुस्कुरा दिए और कहा कि हो जाता है कभी कभी। उन्होंने कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, और सामने वाली औरत बहुत बदतमीज़ थी। पूरे मोहल्ले में शोर मचाया हो था, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा था क्योंकि वो पुलिस वाले की बीवी थी। फिर मैंने ही इसे सीधा कर दिया। हमने इस बात का मजबूत पहलू लिया कि कभी कभी किसी को सच बोलना ही पड़ता है। फिर उन्होंने कहा मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती, कब मेरी बेटी मेरे घर आएगी, हमें बस 15 दिन के अंदर अंदर की कोई तारीख दे दे। बाबा ने कहा कि 15 दिन में तैयारी मुश्किल है,
تو وہ بولی کہ شہزاد نے کہا ہے اگر آپ لوگوں نے 1 روپیہ بھی لگایا تو وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، بلکہ لڑکی کا سامان بھی ہم بنائیں گے اور ایک ہی ہوٹل بک کر لیں گے جہاں 3 دن کی تقریبات ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے بس تیار ہو کر مہمانوں کے ساتھ پہنچ جانا ہے۔ بابا ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے، ہم احساس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب تو گھر والی بات ہو گئی۔ بابا نے فوراً 15 دن کے اندر کی تاریخ دے دی۔ میری پسند پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ شہزاد جیسے لڑکی کو کون انکار کر سکتا تھا۔ اب شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور گھر میں ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی۔ واقعی شادی بہت بڑی تھی، ایسی شادی تو پورے خاندان میں کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شادی ایسی تھی کہ نہ گھر گندا ہوا نہ شور مچا۔ انہوں نے مہمانوں کے لیے گاڑیاں بھی خود بھیجی اور ہوٹل میں بھی سارے انتظامات دیکھنے والے تھے۔ ہر چیز وقت پر ہوئی اور میں دلہن بن کر سب کے درمیان ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ شادی ہو گئی تو میری ماں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ تو بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بس اللہ تجھے ایسے ہی خوش رکھے۔ تو نے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی اور دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی۔ شادی کی رات شہزاد کا رویہ میرے ساتھ بہت نرم تھا۔ وہ میرے لیے سونے کا ایک خوبصورت سیٹ لایا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا۔ اس نے کہا کہ ہم ہانی مون پر بھی جائیں گے، اسی لیے تیاری پہلے سے رکھنا۔ وہ بہت اچھے سے بات کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے کہا مجھے عجیب سا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن میں تمہیں پہلے دن ہی بتاتا چلوں کہ مجھے بچوں کا بہت شوق ہے، زیادہ نہیں، بس ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اگر بیٹی پہلے ہو تو بہت اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی اپنی فیملی شروع کر لیں کیونکہ گھر بہت سونا سونا لگتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بچپن کی بات سنائی۔ اس نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی آنے والا تھا، اس وقت میں 10 سال کا تھا۔ میں اتنی خوشی منا رہا تھا کہ کیا بتاؤں، لیکن وہ بھائی اس دنیا میں نہیں آیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ماں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ تب سے میرے اندر ایک عجیب سا خلا ہے، ایک گلٹ سا بیٹھ گیا ہے۔ میں نے اس کا نام بھی سوچ لیا تھا سلمان، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کا نام سلمان رکھوں۔ تمہیں شاید عجیب لگے، لیکن میں یہ بات چھپانا نہیں چاہتا۔ بس ایک بچہ جلدی ہو جائے، پھر بیٹی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر 5 سال آرام کر لیں گے اور اس کے بعد ایک اور بچہ۔ مجھے واقعی تھوڑا عجیب لگا کہ وہ اتنی جلدی جلدی یہ سب باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ غلط تو کچھ نہیں کہہ رہا، اور ویسے بھی شادی کے بعد 1 سال میں تو بچہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور میرا ہاتھ چوم کر کہنے لگا تم دیکھنا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کھلا رہا تھا، سب کے سامنے۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران تھی۔ کمرے میں جا کر میں نے اس سے پوچھا کہ اپنی امی کے سامنے مجھے ایسے ناشتہ کرا رہے تھے، برا نہیں لگتا؟ اس نے ہنس کر کہا کہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، برا نہیں لگتا، بلکہ میری امی خوش ہوتی ہیں، اور میں تم سے پیار نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے محبت کرنے والا شوہر مل گیا، نرم دل ساس مل گئی، خوشحال گھر مل گیا، اور کیا چاہیے؟ میں واقعی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی، اور یوں ہم نے خوشی خوشی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ میری ساس بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری شادی کو 10 دن گزر گئے تھے کہ 1 ہفتے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ گھر میں ایک نئی خوشی کی فضا تھی۔ شہزاد بہت خوش تھا، وہ بار بار کہتا تھا کہ ہمارا پہلا رمضان ساتھ ہوگا اور پہلی عید بھی ساتھ ہوگی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہر روز ایک نیا تحفہ دے گا اور عید کے دن گرینڈ پرائز دے گا۔ اس کی باتوں میں بچپنا بھی تھا اور محبت بھی۔ وہ میرا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رکھتا تھا۔ اگر میں کہتی کہ مجھے کچھ لینا ہے تو وہ مسکرا کر کہتا جتنا دل چاہے لے لو۔ جب میں اپنے میکے جاتی تو خوشی سے میرا چہرہ دمک رہا ہوتا۔ میرے ماں باپ بھی مجھے دیکھ کر مطمئن ہوتے، انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے واقعی مجھے اچھے گھر میں رخصت کیا ہے۔ ایک دن میں اپنی کزنوں کے ساتھ بازار گئی۔ میں نے اپنے لیے کپڑے لیے، جوتے لیے اور کچھ چیزیں گھر کے لیے بھی لیں۔ پھر دل کیا کہ اپنی کزنوں کے لیے بھی کچھ خریدوں۔ میں نے ان کے لیے بھی چیزیں خریدی۔ جب پیسے کچھ کم پڑ گئے تو میں نے شہزاد کو کال کی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے
اسی وقت میرے لیے پیسے بھجوا دیے۔ میری کزنیں مجھے دیکھتی رہ گئی، سب میرے نصیبوں پہ رشک کر رہی تھی۔ گھر واپس آئی تو شہزاد میرے آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا، کبھی پانی لا دیتا، کبھی پوچھتا کہ تھک تو نہیں گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں واقعی کوئی شہزادی ہوں۔ میری ساس اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہتی تھی۔ وہ آرام سے سب کچھ دیکھتی تھی، نہ کچھ خاص تعریف کرتی، نہ کوئی اعتراض کرتی، بس خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی وہ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ ماں نے مسکرا کر کہا کہ ان کا چپ رہنا بھی غنیمت ہے، ورنہ اکلوتا بیٹا خوبصورت بیوی کے لاڈ کر رہا ہو تو اکثر ماں کو برا لگ ہی جاتا ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ واقعی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مجھے محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، ساس خاموش اور برداشت کرنے والی ہے، گھر خوشحال ہے، اور میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ خوش ہوتا جا رہا تھا۔ اسی بیچ میں یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ لمحہ جیسے ہمارے گھر میں بہار لے آیا۔ شہزاد کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بار بار کہتا رہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے خوشی کا دن ہے۔ میں خود بھی خوشی سے بھر گئی تھی۔ رمضان شروع ہونے والا تھا اور اس بابرکت مہینے کے ساتھ ہی یہ خوشخبری سنانا مجھے کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ اگلے دن میں نے دیکھا میری ساس شہزاد سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں پیر بابا کے پاس گئی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بچے کو بری نظر لگ سکتی ہے، اسی لیے ابھی سے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ شہزاد نے نرمی سے جواب دیا، امی مجھے معلوم ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اس بچے کی فکر ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا۔ میری ساس نے کہا کہ انہوں نے ایک سورت پڑھنے کو دی ہے، میں خود وہ سورت پڑھ کر پانی پر دم کروں گی اور صبح سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے پلاؤں گی تاکہ بری نظر سے حفاظت رہے۔ شہزاد نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور بولا، جیسے میں اس بچے کو لے کر بہت خوش ہوں ویسے ہی امی بھی بہت خوش ہے، انہوں نے کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کیا، اسی لیے تم ان کی بات مان لینا۔ میں نے سر ہلا دیا اور دل میں سوچا کہ یہ سب میرے اور میرے بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو ہے۔ رمضان کی پہلی سحری کا منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ رات کی خاموشی میں اذان سے پہلے کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر وضو کر کے بیٹھی تو کچن سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میری ساس پہلے سے جاگ رہی تھی۔ انہوں نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں گلاس تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی اور پھر پانی پہ پھونک مارتی تھی۔ جب انہوں نے وہ گلاس میرے ہاتھ میں دیا تو ان کی آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی۔ وہ پانی مجھے بہت میٹھا لگتا تھا، جیسے اس میں محبت گھلی ہو۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، میرے ماتھے کو چومتی اور کہتی کہ تمہیں اور تمہارے بچے کو کچھ نہ ہو، اللہ کرے سب خیر سے ہو جائے۔ ان کے لہجے میں دوا بھی تھی اور ایک ماں کی گہری خواہش بھی۔ ڈاکٹر نے مجھے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا تھا، اسی لیے میں اطمینان سے روزہ رکھتی تھی۔ گھر میں سب میرا خاص خیال رکھتے تھے۔ افطار کے وقت میرے لیے الگ سے تازہ پھل رکھے جاتے، دودھ دیا جاتا اور ہر کوئی پوچھتا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں واقعی کوئی شہزادی ہوں۔ پہلے بھی میرا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اب جب سے میں ماں بننے والی تھی تو ہر چیز میں نرمی اور توجہ اور بڑھ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اکثر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور سوچتی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ خوشی شاید کسی کے نصیب میں نہ ہو۔ روزانہ میری ساس مجھے صبح سویرے وہ میٹھا پانی پلاتی، فجر سے پہلے کی خاموش فضا میں، جب گھر کے سب دروازے بند ہوتے اور ہلکی سی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا کر اندر آتی تو وہ سفید دوپٹہ اوڑھے میرے کمرے میں داخل ہوتی۔ ان کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہوتا جس میں پانی کے قطرے چمک رہے ہوتے۔ وہ پہلے کچھ پڑھتی، پھر گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیتی۔ میں اکثر مسکرا کر پوچھتی کہ امی اس میں کچھ ملایا ہے جو یہ اتنا میٹھا لگتا ہے؟ وہ ہنس کر کہتی کہ یہ میرے پیار کی مٹھاس ہے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اتنے خلوص سے پلاتی ہوں کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ بات سننے میں بہت اچھی لگتی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں سوال ضرور اٹھتا تھا، کیونکہ عملی طور پر پانی خود سے میٹھا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دو بار پھر پوچھا،
मगर उन्होंने कभी साफ जवाब ना दिया। मैंने सोचा शायद कोई हल्का सा शरबत मिला देती हूँ। खैर मेरी तबीयत ठीक जा रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। एक दिन दोपहर के वक्त में कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम से धीमी आवाज़ें सुनाई दी। शहजाद अपनी अम्मी से वो कह रहा था कि अगर फ़रत ने बेटा पैदा कर दिया तो मैं इसे घर तोहफे में देने वाला हूँ। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। मेरी सास ने कदरे हैरत से कहा, ये घर इसके नाम कर दोगे? अभी तो शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। गैर घर की लड़की लाए हो और हक मेहर भी 1 करोड़ रुपया लिखवाया है। अब ये घर भी इसके नाम करने वाले हो? शहजाद की आवाज़ में एतमाद था। वो कह रहा था कि औरत बेटा पैदा करती है तो इसे कुछ ना कुछ दिया जाता है। कोई सूट देता है, कोई मोबाइल देता है, कोई सोने की बालियाँ देता है। हम साहब हैसियत लोग हैं और ये घर मेरा है और मेरा है तो इसका भी है। मैं इसी के नाम कर दूँगा, लेकिन आप इसे बताइएगा नहीं, वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो बैठकर अपने होने वाले बेटे के लिए सोने की खेड़ी, सोने के बटन, सोने की चैन, सोने की अंगूठियों की बातें करने लगा। इसके लहजे में बाप बनने का ख्वाब साफ झलक रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी मैं ये सब सुन रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। मुझे लगा जैसे मैं इसके लिए कितनी अहम हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे किसी लालच ने घेर लिया हो जब मैंने वो बंगला निकल जाना था, मगर ये एहसास कि मेरा शोहर मुझे इतनी इज्जत देना चाहता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने कमरे में आकर देर तक मुस्कुराती रही, अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा कि शायद वाकई मेरा नसीब मुझ पर मेहरबान है। मुझे लग रहा था कि मोहब्बत, एहतराम और खुशहाली सब एक साथ मेरे हिस्से में आ गए हैं। मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये अम्मी किस पीर बाबा के पास जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़ानदानी हैं और वो हमारे ख़ानदान को हमेशा से ये नज़र लगी रही है। मैं भी बड़ी मनतो मुरादों से शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। फिर छोटे भाई के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया ही था। बाबा भी दुनिया से चले गए। जितना भी हमारा थोड़ा बहुत ख़ानदान है, एक खाला और एक चाचू ही है सिर्फ, लेकिन किसी की भी औलाद नहीं है सिवाय मेरे, और अब मेरी औलाद होने वाली है तो वो लोग भी बहुत खुश है। तो खुशी खुशी में भी किसी न किसी दिल में शायद हसद लग जाए, नज़र लग जाए, इसीलिए अभी से ही सब कुछ ठीक रखना चाह रहे हैं। और इसमें कुछ बुरा तो नहीं, क्योंकि क्या बात है, तुम्हें कोई मसला है? इसने बड़े प्यार से पूछा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, बस हमारे घरों में ना ऐसी चीज़ों को माना नहीं जाता। बस अल्लाह का नाम लिया जाता है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। मेरी शोहर ने कहा कि मैं भी कुछ ख़ास नहीं मानता, लेकिन बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। अब क्या कह सकते हैं, इनको रोकेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। मैंने कहा हाँ, ये बात भी ठीक है। आपने ये शोहर के साथ तो मेरा ये मामला था कि अगर वो दिन को रात कहता तो मैं भी दिन को रात कहती, क्योंकि वो इतना अच्छा था कि मैं इसकी कोई भी बात उठा ही नहीं सकती थी। और जिस तरह वो अभी से अपनी औलाद के लिए खुश था, मैंने इतना खुश किसी को भी नहीं देखा था। मैं तो बिस्तर से भी उठती तो वो फ़ौरन मुझे सहारा देने के लिए खड़ा हो जाता था। मैं इसे कहती थी कि अभी तो शुरू के महीने कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहता था कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, तुम इतना कुछ कर रही हो, इस बच्चे को अपने अंदर परवान चढ़ाओगी, इतनी तकलीफ़ उठाओगी, मेरा भी तो कोई किरदार होना चाहिए। इसमें इतना ख्याल रखने के बावजूद एक दिन अचानक मुझे चक्कर आ गए। मैं किचन से कमरे की तरफ आ रही थी कि नज़र धुंधला गई और ज़मीन घूमती महसूस हुई। अगले लम्हे में बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो मैं गाड़ी की पिछली सीट पर लेटी हुई थी और शहजाद मेरा नाम पुकार रहा था। इसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। इसने नौकरों को बुलाया और मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया। क्लिनिक की सफ़ेद दीवारें और तेज़ रोशनी आंखों में चुभ रही थी। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और कहा कि शुरू के महीने में चक्कर आ जाना नॉर्मल बात होती है, पहला बच्चा है, जिस्म एडजस्ट कर रहा होता है। उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए। मैं और शहजाद बाहर बैठे रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। शहजाद बार बार मेरे हाथ पे हाथ रख कर कहता कि घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी के जिस्म में जरासीम की तादाद ज़्यादा है, TLC बढ़ी हुई है, इसका मतलब है बॉडी में इन्फेक्शन है।
پھر انہوں نے سیدھا سوال کیا کہ کیا آپ لوگ صاف پانی استعمال نہیں کرتے یا کہیں سے کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے فوراً کہا نہیں ڈاکٹر، ہمارے گھر میں بہت صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے اور میرا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انفیکشن موجود ہے۔ انہوں نے کچھ ہلکی دوائیں لکھ دی اور کہا کہ اس حالت میں زیادہ سخت اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر پانی کا خیال رکھیں، جو پانی آپ پی رہی ہیں وہ بدل لیں۔ گھر واپسی پر شہزاد بہت پریشان تھا، اس نے اسی دن پانی کا نظام بدلوا دیا، گھر میں مہنگا ترین منرل واٹر لگوا دیا، جس کی بوتلیں دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ عام پانی نہیں ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ اب تو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی، لیکن ایک بات پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ صبح سحری کے وقت جو پانی میری ساس اپنے ہاتھ سے پڑھ کر مجھے پلاتی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ وہ سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ میں نے بھی اس وقت اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ سب کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا سوال ضرور جاگنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ باہر سے میری ساس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور باتوں ہی باتوں میں میرا ذکر بھی کر رہی تھی۔ میں نے شروع میں دھیان نہیں دیا، مجھے لگا وہ یقیناً کوئی اچھی ہی بات کر رہی ہوں گی، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ پیار سے پیش آتی تھی۔ پھر اچانک ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا جس نے جیسے میرے کانوں میں شور بھر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آ گئی اور اتری، بعد میں بات کرتی ہوں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تری کا فیصلہ لفظ میں نے سنا تھا، یہ وہ لفظ ہے جو اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جس کے بچے نہ ہوں، اور یہ لفظ اکثر گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میں نے خود سے کہا شاید میں نے غلط سنا ہو، لیکن نہیں، آواز بالکل صاف تھی۔ میں وہیں کھڑا رہ گئی اور ان کی قدموں کی چاپ سننے لگی۔ جب وہ فون رکھ کر اندر آئی، ان کے چہرے پر وہی معمول کی نرمی تھی۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا ذہن سوالوں سے بھر گیا۔ جو عورت پہلے دن سے مجھے بیٹی کہہ رہی تھی، جو میرے ماتھے کو چومتی تھی، جو ہر صبح میرے لیے دعا کرتی تھی، وہ میرے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کرے گی؟ اگر وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو میرے بارے میں ایسے منفی لفظ کا کیا مطلب تھا؟ اس دن کے بعد میرے دل میں ایک ہلکی سی دراڑ پڑ گئی۔ میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، مگر اندر سے بے چین ہو گئی۔ میں نے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں دیکھتی کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیسے بات کرتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہی صبح کا میٹھا پانی، وہی دعا والا خیال رکھنا، ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن میرا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ میں رات کو لیٹتی تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتا۔ میں اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی اور سوچتی کہ میں تو ماں بننے والی ہوں، پھر میرے لیے ایسا لفظ کیوں؟ کیا یہ سب دکھاوا ہے؟ کیا ان کے دل میں کچھ اور ہے جو چہرے پر نظر نہیں آ رہا؟ میں خود کو سمجھاتی کہ شاید کوئی غلط فہمی ہے، مگر دل کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جو انسان پہلے دن سے اتنا خلوص دے رہا ہو، اچانک ایسا لفظ کیوں استعمال کرے گا؟ یہ سوال میرے اندر خاموشی سے جڑ پکڑنے لگا تھا، اور میں پہلی بار اپنی ساس کے پیار پہ شک کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کے دنوں کی روشنی دھیمی دھیمی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ میں اور شہزاد سحری کے لیے ٹیبل کے پاس بیٹھے تھے۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور کمرے میں صرف روشنی کے چھوٹے چشمے جل رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری ساس کسی کام میں مصروف تھی، کچھ پانی لینے کے لیے کہیں جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگی۔ گزشتہ دنوں جو لفظ میں نے سنا لیا تھا وہ میرے ذہن سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کچھ دیکھ لوں، سمجھ لوں کہ وہ واقعی میرے بارے میں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے شہزاد سے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ وہ نیچے سے اٹھ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی نظر میں تشویش بھی ہے اور سکون بھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکلی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے باتھ روم کے قریب قدم رکھا، میری نظریں جیسے جم سی گئی۔ باتھ روم کے اندر ایک کالا سا گندا پانی
برتن رکھا ہوا تھا، اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور وہ پانی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری سانسیں رکی، میں نے دیکھا کہ میری ساس نے کسی چیز کو اس میں ملایا اور وہ دھیرے دھیرے پانی کو گلاس میں ڈال رہی تھی جو بعد میں مجھے پلایا جانا تھا۔ میں اپنے قدموں سے پیچھے ہٹی اور اندر جا کر وہ منظر اور قریب سے دیکھنے لگی۔ میری روح کانپ رہی تھی اور دل میں کے اندر خوف کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ جو بھی کر رہی ہوں تمہارے لیے کر رہی ہوں، بیٹا نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا کہ آخر یہ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ وہ نہیں چاہتی کہ تمہارے جہاں بیٹا پیدا ہو، اسی لیے جادو کر رہی ہیں۔ ان کے لہجے میں طنز اور ہنسی دونوں شامل تھے۔ میں اس لمحے کے صدمے میں سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ دل بھی قابو ہو گیا، میری سانسیں تیز ہو گئی اور سر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے فوراً شہزاد کو پکارا۔ شہزاد کے آنے تک میری آنکھوں میں خوف اور دھندلائی سی تصویر تھی۔ میں نے اسے سب کچھ دکھایا، برتن، پانی، جو کچھ بھی اس کے اندر تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور غصہ دونوں جھلک رہے تھے۔ فوراً اس نے اپنی ماں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ اسپتال کی سفید دیواریں، ٹھنڈی فلور اور روشنی کی چمک نے دل میں سکون کی جھلک پیدا کی، لیکن میرے دل کی دھڑکن ابھی بھی نہیں ٹھہری تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً معائنہ کیا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جادو اور روحانی اثرات کا نہیں بلکہ ہائیجین کے ساتھ ساتھ کسی کی نیت پر بھی انحصار کر رہا ہے۔ میں اس دوران اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ میری ساس نے واقعی یہ سب کیوں کیا؟ جو عورت پہلے دن سے مجھے دوا دیتی تھی، میرے لیے پانی اور ناشتہ ہاتھوں سے لاتی تھی، وہ اچانک ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے واقعی دشمنی تھی یا کوئی خوف، کوئی پرانی بات؟ انہوں نے تو آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کوئی بدتمیزی نہیں، ان کو کچھ نہیں بولا، تو وہ میرے خلاف اس طرح کا اقدام کیوں کریں گے؟ اور وہ بھی اس طریقے سے؟ یہ تو ایسی بات تھی جس کو سمجھنے کے لیے شاید 2-3 دن کی ضرورت تھی، کیونکہ دماغ میں فٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ اور شہزاد کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ ہسپتال میں کسی سے نے کہا کہ ساس بہو کا ٹیپیکل کیس لگ رہتا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ٹیپیکل کیس کیسے؟ ہم آج تک ایک دوسرے سے لڑی نہ، ہم نے کوئی بات کی، سب کچھ پیار محبت سے چل رہا تھا، پھر بیچ میں یہ سب کچھ کیا تھا؟ سمجھ سے باہر تھا۔ جب میری ساس کو ہوش آیا تو شہزاد فوراً میرے پاس آیا اور کہا کہ میں خود اپنی امی سے بات کروں گا۔ اس نے مجھے بھی ایڈمٹ کروایا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر میرے جسم میں جراثیم جا رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے بڑے طریقے سے دوائی دے کر جسم کو ڈیٹاکس کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے میری مکمل چیکنگ کی اور میرا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ میں اسپتال کے سفید کمروں میں لیٹی تھی، چاروں طرف خاموشی تھی اور صرف دل کی دھڑکن اور بیچ بیچ ڈاکٹر کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد مسلسل میرے ساتھ کھڑا تھا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دے رہا تھا۔ جب شہزاد باہر آیا تو میں نے پوچھا کہ امی نے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ وہ بڑے آرام سے اور دھڑلے سے بول رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری اولاد کو پیدا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہاری اولاد پیدا ہوئی تو تم مجھے بھول جاؤ گے، سارا کچھ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے نام کر دو گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ وہ بار بار اس بات پہ ہنس رہی تھی۔ شہزاد کہہ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ اتنی بے پرواہی سے یہ سب کہہ رہی تھی جیسے انہیں اپنی بیوی اور اولاد کی جان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے شہزاد کو سمجھایا کہ فی الحال انہیں گھر لے جائیں اور کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ شہزاد نے ایسا ہی کیا اور اپنی ماں کے لیے الگ سیشن شروع کروایا۔ اس نے بتایا کہ نفرت بھی ہے اور نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا اثر شاید ان کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ ڈاکٹر نے واضح کیا کہ میرے دماغ اور جسم کے لیے مناسب یہ تھا کہ میں خود کو پرسکون رکھوں، کیونکہ وہ دوبارہ بھی کسی خطرناک حرکت کر سکتی ہیں۔ شہزاد کے لیے یہ سب سے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی ماں کو گھر کے الگ حصے میں لے گیا جسے اینیکسی کہتے ہیں۔ وہ حصہ گھر کے ساتھ نہیں جڑا تھا اور وہیں پر ان کا علاج شروع ہوا۔ سب حیران تھے کہ ایک عورت جو پہلے تک سیدھی سادھی اور درست رہتی تھی اچانک کیسے اس حال میں آ گئی۔
نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد ہی ان کے ذہنی مسائل شروع ہو گئے تھے۔ وہ حرکتیں جو انہوں نے کی کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے سمجھایا کہ وہ زندگی بھر اکیلی رہی ہے، شوہر کے بغیر، اور ساری توقعات اپنے بیٹے پر رکھ دی تھی۔ پھر جب ان کے بیٹے کی اولاد کسی اور کی طرف جا رہی تھی تو وہ برداشت نہ کر پائیں۔ پاکستان میں 70% ساسوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیماری کا علاج بھی نہیں کرواتی۔ شہزاد اور میں دونوں کے لیے اب یہی سب سے اہم تھا کہ ہم اپنی حفاظت کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے کلیئر کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کی دوائیں تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں وہ گندا پانی پیتی رہی تو اس کے باوجود میری جان اور بچے کی جان بچ گئی۔ یہ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی محبت اور توجہ کی وجہ سے میں نے سب کچھ برداشت کیا۔ میری ساس کی حرکتیں بہت خطرناک تھیں مگر میں زندہ اور محفوظ تھی۔ میرے دل میں سکون اور شکر گزاری آئی۔ میں نے سوچا کہ اللہ کی رحمت اور اپنے شوہر کا خلوص ہی ہمیں اس سب سے بچا گیا۔ اب گھر میں سکون تھا، میرا علاج مکمل ہو رہا تھا اور شہزاد ہر لمحہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے دل میں طے کیا کہ زندگی میں جو بھی حالات آئیں میں اپنے بچے اور شوہر کے لیے مضبوط رہوں گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں شکر ادا کیا کہ میری جان اور میرے بچے کی جان دونوں محفوظ ہیں۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون اور شکر گزاری کا لمحہ تھا۔ شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں خوف کے بغیر زندگی گزار سکتی ہوں۔ میرے دل میں سکون اور اعتماد کی لہریں دوڑ گئی۔ میں جان گئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور صرف خاموشی، محبت اور حفاظت باقی ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے سبق بھی تھا اور یاد بھی کہ زندگی میں کبھی کبھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں مگر محبت اور احتیاط سب کچھ قابو میں رکھ سکتی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے گھر کے لیے ہر لمحہ محتاط اور محفوظ رہوں گی۔ میری زندگی میں یہ باب ختم ہو چکا تھا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ مکمل خوش اور محفوظ تھی۔ میں نے اس بات کے بارے میں بالکل بھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ ان کی نظر میں میری ساس کی بہت عزت تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت پیار سے رکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عزت خراب ہو، کیونکہ اگر میری ساس کی عزت خراب ہوتی تو کہیں نہ کہیں میرے شوہر کی عزت بھی خراب ہوتی، اور اگر میرے شوہر کی عزت خراب ہوتی تو میری اپنی عزت خراب ہوتی۔ اسی لیے میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے معاملات تھے، ان میں کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں تھا، کسی کا کوئی مسئلہ یہ نہیں تھا، کسی کی بھی کوئی بات اس میں نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے آہستہ سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور اس نے مجھ پر فوراً یقین نہیں کیا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا کہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملے پر فوراً یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بات اتنی غیر معمولی اور حیران کن تھی کہ کوئی عام انسان فوراً یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں اور اپنے دل کی بات اس طرح بیان کی کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دل میں کوئی غصہ یا شک باقی نہیں رہا، بلکہ میں تو آج بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ عورت صحت مند ہو جائے۔ میرے الفاظ سن کر وہ تھوڑا سکون محسوس کرنے لگا، لیکن دل میں تشویش اب بھی تھی، کیونکہ سب کچھ اتنا عجیب اور ناقابل یقین تھا کہ کوئی بھی لمحے کے ساتھ اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران اللہ کا کرم ہوا اور ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ میرے اندر سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر میرے ساتھ جو پہلے معاملات ہوئے تھے ان کی وجہ سے میری صحت کافی متاثر ہوئی۔ مجھے اس وقت سخت نگہداشت کی ضرورت تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے بچے کو بھی کمزوری کی حالت میں دنیا میں آیا ہے، اسی لیے ہمیں صبر اور احتیاط کے ساتھ اس کی پرورش کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا 1-2 مہینے کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ ہمارا بیٹا مکمل صحت مند ہو گیا اور ہم نے اس کا نام سلمان رکھا۔ اس لمحے میری خوشی ناقابل بیان تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو دل میں احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد کی خوشی بھی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، مگر دل میں ایک چھوٹی سی فکر تھی
کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پاس کیسے چھوڑے گا۔ ہر بار جب وہ بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے قریب لے جاتا تو اسے تھوڑا خوف ہوتا کہ کہیں اچانک سے دوبارہ کچھ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہوتا اور میری آنکھوں میں محبت اور فکر دونوں کو دیکھ کر اپنے دل کی کیفیت کو سنبھالتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری زندگی میں سکون کے ساتھ ساتھ محتاط رہنا بھی لازمی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک سبق بھی تھا اور زندگی کی حقیقت بھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کچھ لوگ اپنی محبت کا اظہار غلط طریقے سے کر دیتے ہیں یا نفرت کے جذبات کو ایسے دکھاتے ہیں کہ سامنے والے کے لیے کچھ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر اہم یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی، اپنے بچے اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ میں نے ہر لمحہ اپنے بیٹے کے لیے مضبوط رہنے کی قسم کھائی۔ میں نے سوچا کہ اب کسی خوف یا شک کی وجہ سے نہیں جینا، بلکہ اپنے گھر اور بچوں کی حفاظت کرنا سب سے ضروری ہے۔ شہزاد کی سمجھداری اور محبت نے مجھے ہر دن سکون دیا۔ وہ ہر وقت میرے اور بچے کی حفاظت میں رہتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دل میں سب کچھ جانتا تھا، مگر ہمیں سکون اور خوشی دینے کے لیے ہمیشہ مضبوط رہتا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے سب سے اہم لمحات میں یہ محبت اور حفاظت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی لمحہ ہمیں خوفزدہ یا پریشان نہیں کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اسے نہلاتی، کھلتی اور اپنی محبت کا ہر لمحہ اس پر خرچ کرتی۔ شہزاد ہر بار دیکھتا کہ میں خوش ہوں اور بچے کی صحت بہتر ہو رہی ہے، میرے دل میں سکون اور اعتماد بڑھتا گیا۔ میں نے اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیا کہ اللہ کی رحمت اور اپنے شوہر کی محبت نے ہمیں محفوظ رکھا۔ ہر دن کے ساتھ ہماری زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ہم سب محتاط، خوش اور محفوظ تھے۔ وقت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے بچے کی صحت میں بہتری آئی۔ اس کے ہنسنے اور کھیلنے کے لمحات نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا۔ شہزاد بھی ہر لمحہ میرے ساتھ تھا اور ہم سب کی زندگی خوشی اور سکون کے لیے جاری رہی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اور ہماری زندگی کو نئی روشنی دی۔ میری زندگی کا یہ سبق بھی تھا کہ خواب بڑے سیدھے اور خوبصورت ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں زندگی الجھی اور پیچیدہ اور کبھی کبھار تلخ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں کئی بار دل میں نفرت ہو مگر مسکرانا پڑتا ہے، اور کبھی محبت کے ساتھ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہر لمحہ محتاط اور مضبوط رہنا ضروری ہے۔ میں نے شہزاد سے کہا کہ مجھے افسوس ہے، آپ نے پہلے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بات سن کر فوراً یقین کرنا مشکل تھا اور ثبوت بہت چھوٹا سا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملے میں فوراً یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب صرف ہمیں اپنے بچے، اپنے گھر اور اپنی حفاظت پر توجہ دینی ہے۔ آخر کار اللہ نے کرم کیا اور ہمارا بیٹا صحت مند پیدا ہوا۔ میں نے اس کی پرورش میں ہر لمحہ محبت اور خیال رکھا۔ شہزاد ہر بار دیکھتا کہ میں خوش ہوں اور میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ اب میں کسی خوف یا پریشانی کی وجہ سے کمزور نہیں رہوں گی۔ ہمارے بچے کے لیے مضبوط اور محفوظ ہونا میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اب ہماری زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنستی، کھیلتی اور دعا کرتی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ شہزاد کی محبت اور حفاظت ہمیں ہر مشکل سے بچا رہی تھی۔ ہر دن کے ساتھ ہم مضبوط اور قریب ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ حقیقت اور زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں ہوتی، مگر ہم نے انہیں قابو میں رکھنا سیکھ لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حقیقت کی دنیا میں دل کی نفرت اور محبت دونوں کا اظہار کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے۔ کبھی دل میں نفرت ہو تو مسکرانا پڑتا ہے اور کبھی دل میں محبت ہو تو بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ شہزاد کی محبت اور حفاظت ہمیں محفوظ رکھتی تھی۔ ہر دن کے ساتھ ہم مزید مضبوط اور قریب ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ حقیقت کی دنیا الجھی ہوئی ہے، مگر محبت اور حفاظت سب کچھ قابو میں رکھتی ہے۔ میری زندگی کا یہ سب سے اہم سبق تھا
کہ اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے گھر کی حفاظت ہر قیمت پر کرنی ہے، ہر لمحہ محتاط رہنا ہے اور اپنی محبت کے لیے مضبوط رہنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب ہم سب کچھ قابو میں رکھتے ہوئے سکون اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔